बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से एक तारीखी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के हवाले से बहुत सारे संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ईरान के मामले में अमरीका की क्या मदद कर सकता है? क्या वाकई पाकिस्तान एक नई अमरीकी जंग का हिस्सा बनने जा रहा है? इस मुलाकात पर भारत में सफ़े मातम क्यों बिछी हुई है? पाकिस्तान ने इस मुलाकात में मसला कश्मीर, सिंतास मुआहिदा और भारतीय जारहियत पर बात क्यों नहीं की? क्या जनरल आसिम मुनीर की नौकरी अब पक्की समझी जाए? क्या वाकई इमरान खान साहब का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है? इस मुलाकात के ईरान इसराइल जंग पर क्या असरात मुरतब होंगे? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर जनरल आसिम मुनीर के साथ उनकी मुलाकात हुई। एक तारीखी मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद ISPR की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है। ये एलामिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस एलामिया में ये बताया गया कि ये मुलाकात 2 घंटे से जायद चली। इससे इस मुलाकात की संगीनी, अहमियत और गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो प्रैक्टिकल एक्चुअल टाइम था वो 1 घंटे का था, लेकिन ये मुलाकात 2 घंटे से भी ज्यादा चली। अब इस मुलाकात में डिस्कशन क्या हुई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ISPR ये कहता है कि इस मुलाकात में हमने मादनियात पे बात की, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात की, हमने तिजारत पर बात की, हमने क्रिप्टो करेंसी के इशू के ऊपर बात की और एक बड़ा फोकस ईरान इसराइल जंग पर भी रहा। लेकिन इस इलामिये में कहीं पर भी आपको मसला कश्मीर का लफ्ज सुनाई नहीं देगा। इस पूरे इलामिये में कहीं पर भी सिंतास मुआहिदा जो कि भारत ने यकतरफा तौर पर ख़त्म किया है उसकी बाज़दश्त कहीं सुनाई नहीं देगी। भारतीय जारहियत का कहीं पर जिक्र नहीं होगा। ये ज़रूर कहा गया कि आसिम मुनीर साहब ने अमरीकी सदर का जंगबंदी के हवाले से शुक्रिया अदा किया है। अब इस मुलाकात जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सफारती अपॉर्चुनिटी थी, एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, उस कामयाबी को आर्मी चीफ ने जो कोर इश्यूज थे पाकिस्तान के उसको रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जिन इश्यूज को पिक किया गया गुफ्तगू के लिए अल्लामिया के मुताबिक वो ट्रंप की दिलचस्पी के मौज़ूआत थे। अब ट्रंप की दिलचस्पी का तो ख्याल रखा गया है, लेकिन जो पाकिस्तान के मफादात हैं, जो पाकिस्तान के कोर इश्यूज हैं, उनका जिक्र बहुत कम है। ऑल्दो कि ये जितने इश्यूज हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान रिलेटेड है, लेकिन जो ट्रंप का रोल था सालिसी का कश्मीर के हवाले से, वो बड़ा एक वाइटल रोल था, उस पर बात होनी चाहिए थी, मगर ये बात नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि इस दौरे की जो सबसे बड़ी सफारती नाकामी है वो बुनियादी तौर पर मसला कश्मीर, सिंतास मुआहिदा और भारतीय जारहियत, इन 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू का ना होना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो लामी है जो बाकायदा तौर पर जारी किया गया। दूसरी बात, ट्रंप के रिस्पॉन्स की है इस मुलाकात पर। ट्रंप ने एक हैरान कुन फिक्रा इस्तेमाल किया और उसने कहा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मिलना उनके लिए एजाज की बात है। अब दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क, उसका सबसे ताकतवर तरीन आदमी, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात को अपने लिए एजाज समझ रहा है। अब ये समझाया जाता है डिप्लोमेटिक चैनल्स के अंदर कि देयर इज नो फ्री लंच। बगैर मकसद के ना किसी को लंच दिया जाता है, ना इज्जत दी जाती है, ना ऑफर दी जाती है, ना एहतराम दिया जाता है। ये सब मफादात का खेल है। अब ऐसा क्या है आसिम मुनीर साहब के पास कि उनसे मुलाकात करना ट्रंप के लिए एजाज है? इससे पहले जब तक मुलाकात नहीं हुई थी, पाकिस्तान का पूरा मीडिया वो ट्रंप से मुलाकात को पाकिस्तान के लिए एक एजाज समझ रहा था, और अब ट्रंप आसिम मुनीर से मिलने के बाद अपने लिए एक एजाज और एक फख्र की वैल्यू समझ रहे हैं। तो यूं समझिए कि ट्रंप का आसिम मुनीर से मिलना और आसिम मुनीर का ट्रंप से मिलना ये मुश्तरका एजाज की बात है। अब
وہ کہتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم یہ سوچنا ہے کہ یہ عاصم منیر صاحب کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے، اتنا اعزاز کیوں دیا جا رہا ہے، اتنا فخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا معاملہ صرف ایک جنگ بندی کی حد تک ہے، ایک نیوکلیر جنگ کو روکنے کے حوالے سے ہی صرف ان کا شکریہ بنتا ہے، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ اصل میں ایک فقرہ اس کے بعد جو استعمال کیا گیا اس پہ یہ کہا گیا امریکی صدر کی جانب سے کہ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ عاصم منیر وہ شخص ہیں جو ایران کو بہت قریب سے جانتے ہیں، بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور وہ بھی اس معاملے پر ناخوش ہیں۔ یعنی کہ اس سے ہمیں ایک آئیڈیا یہ ملتا ہے کہ ٹرمپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عاصم منیر کی بطور ایک سولجر، بطور ایک ملٹری مین، ایک کمانڈر کے، ایک برین کے، ایک سولجر کے، ایک مائنڈ سیٹ کے مطابق ان کی جو ایران کے حوالے سے اسیسمنٹ ہے، ایویلویشن ہے، ایران کے رسپانس کی، ایران کی نیوکلیئر کیپیسٹی کی، ایران کی جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ کتنے دن تک لڑ سکتے ہیں، ان کی کیپیسٹی کیا ہے، یہ عاصم منیر سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو ٹرمپ نے واضح طور پر اس بات کا اندیا دیا کہ بنیادی طور پر یہ ملاقات ان کے لیے ایران کی جو ملٹری کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ایران پر حملہ کرنے سے بہت خوف زدہ ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اسرائیل کو ہم نے طیارے بھی دے دیے، میزائل بھی دے دیا، انٹیلیجنس بھی دے دی، فنڈز بھی دے دیے، سب کچھ دے دیا، مگر اس کے باوجود تل ابیب کے اندر صف ماتم ہے، ایران کے اندر جشن کا سما ہے، ایران میں خوف نہیں ہے، اسرائیل کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں وائٹ ہاؤس تک۔ تو وہ پریشان ہے کہ اگر وہ آن بورڈ اتر بھی جاتا ہے امریکہ تو کیا واقعی وہ ایران کو گرا پائے گا، ایران کو وہ ہرا سکتا ہے؟ اب یہ بھی ایک نقطۂ نظر اور پرسپیکٹو ہے کہ بنیادی طور پر ایک اسیسمنٹ لی گئی ہے پاکستانی آرمی چیف سے کہ ایران دفاعی لحاظ سے کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ اب جو دوسرا سوال پاکستان کے اندر اٹھایا جا رہا ہے وہ بڑا کرٹیکل ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر ایک فیشن ہے، ایک ٹرینڈ ہے کہ ہمیں پرائی جنگیں لڑنے کا ایک بہت زیادہ شوق ہے، اور یہ جو شوق ہے یہ پاکستان کو بہت ڈسٹرب بھی کرتا ہے، پاکستان کے لیے بڑی پرابلمز بھی کریٹ کرتا ہے۔ ہم نے 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگ لڑی 20 سال تک، اور بھرپور جانی مالی نقصان اٹھایا، اور آج تک ہم اٹھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے رشیا کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی امریکی ڈالرز کے ذریعے، یہاں پہ مجاہدین کو ٹرینڈ کیا، اور پھر ایوب خان صاحب کے دور میں بھی ہم امریکہ کے بڑے لاڈلے تھے۔ تو یہاں پر قیاس آرائیاں یہ کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے اوپر اب یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان ایران کے خلاف امریکہ کی اس جنگ کا حصہ بنے۔ اب یہ حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ پاکستان نیوٹرل ہو سکتا ہے، ایران کی کسی قسم کی بھی سپورٹ نہ کرے، سفارتی لحاظ سے بھی نہ کرے، ایک نیوٹرل پوزیشن اختیار کر لے، یہ بھی ایک ہمدردی، ایک سپورٹ ہو سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان فوجی اڈے پرووائڈ کرے، جس پر عمران خان صاحب ایبسلوٹلی ناٹ کہتے تھے، آرمی چیف ایبسلوٹلی یس کہہ دیں اس معاملے کے اوپر۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ ایران کے خلاف انٹیلیجنس پرووائڈ کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پریشرائز کریں ایران کو سفارتی طور پر کہ وہ سلنڈر کر دے، اور آپ ایک میڈیٹر کا رول پلے کریں۔ آپ کو ایک میڈیٹر کے طور پر جب تباہی اور بربادی ہو چکے تو پھر پاکستان کو استعمال کریں کہ آئیں جی اب ہماری صلح کروا دیں۔ ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جنرل عاصم منیر وہ شخص ہیں جنہوں نے اب سے چند دن پہلے ایرانی آرمی چیف سے 1-to-1 ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات بھی بڑی امپورٹنٹ تھی ٹرمپ کے لیے۔ تو اب پاکستان ایران میں امریکہ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ایران کے معاملے میں کیا جنگ میں باقاعدہ ہم شمولیت اختیار کریں گے، اپنے سٹینڈز کو تبدیل کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ یہ ایک پرسپیکٹو ہے۔ دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ اس ملاقات کی جو خاص ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے یونیفارم کے اندر ملاقات نہیں ہوئی۔ ISPR اعلامیہ جاری کر رہا ہے، DGISI ان کے ساتھ موجود ہیں،
جو کہ قومی سلامتی کا عہدہ بھی رکھتے ہیں. جہاں پر بھی آرمی چیف جاتے ہیں وہ ہمیشہ یونیفارم میں جاتے ہیں. اس ملاقات میں یونیفارم نہیں تھا. تو یہ ایک بڑی سگنلز اور میسیجنگ ڈریسنگ کے حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ایسا کیوں کیا گیا, کیونکہ ایک ایک چیز ڈسکس کی جاتی ہے. وہ بطور ایک سولجر, بطور ایک فیلڈ مارشل کے طور پہ جا رہے تھے. اب کچھ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک فکرہ کہ آرمی چیف کو جس طریقے سے کھانے پر انوائٹ کیا گیا, بھارت کے اندر صف ماتم ہے, افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے, مودی کو ایک لوزر کے طور پہ بتایا جا رہا ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر وہ بھارتی وزیر خارجہ سے گفتگو کرتے تھے اور پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات کرتے تھے. یہ ہمارا لیول تھا کہ ان کا وزیر خارجہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے اونچا تھا. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ ان کا پرائم منسٹر نیچے ہے اور پاکستان کا آرمی چیف اوپر ہے. تو یہ ایکویژن بھی بدل گئی ہے جس پہ انہیں ماتم کرنا چاہیے. لیکن انڈیا کے لیے جو سیٹسفیکٹری میٹر ہے وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی امریکی ثالثی پر بات چیت نہیں ہوئی جیسے وہ چاہتے تھے. کشمیر کے اوپر کوئی بات نہیں کی ٹرمپ نے جیسے کہ وہ چاہتے تھے. نہ عاصم منیر میں جرت ہوئی کہ وہ کشمیر کی بات کر لیتے. اگر کی ہوتی تو شاید اعلامیے کے اندر ہوتی. سندھ طاس معاہدے کے اوپر بھی کوئی بات چیت وغیرہ نہیں ہوئی. تو یہ پاکستان کے لیے تو ایک لوزنگ اینڈ ہے اور انڈیا کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اب اس کے بعد لوکل پالیٹکس کی بھی ہم بات کریں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ڈکٹیٹرز پاکستان کے اندر ہمیشہ امریکنز کو سوٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ایوب خان کے 10 سال ہوں, چاہے وہ ضیاء الحق کے 10 سال ہوں, چاہے وہ پرویز مشرف کے 10 سال ہوں. ڈکٹیٹرز کے ساتھ ان کی بہت اچھی بنتی ہے. اور ٹرمپ نے کہا بھی کہ وہ ایک موسٹ انفلوئنشل پرسن ہے پاکستان کے اندر. وہ انفلوئنشل نہیں ہے, ان کی کرسی انفلوئنشل ہے, ان کا عہدہ انفلوئنشل ہے, ان کی وردی اصل طاقت اس کے اندر ہے. ورنہ جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر بیچارے بڑے, آپ کو پتہ ہے مشرف کس طرح گیا اور باقی لوگ کس طرح رخصت ہوئے, یہ سب آپ جانتے ہیں. تو اب یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ عاصم منیر صاحب بڑے انپاپولر تھے اس جنگ سے پہلے انڈیا پاکستان کی, اور ان کے خلاف ایک بڑی بھرپور کیمپین چل رہی تھی. اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا پریشر تھا اور ان کے خلاف بڑی نعرے بازی ہوتی تھی, اور ایک ویک گورنمنٹ تھی اور شہباز شریف ایک کٹ پتلی پرائم منسٹر کنسیڈر ہوتا تھا. لیکن اس ملاقات نے عاصم منیر صاحب کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ اب ان کو مضبوط کر دیا. اب اگلے 10 سال کے لیے ان کا ایک رول آئیڈینٹیفائی ہو گیا. اب انہیں کسی شہباز شریف کی ضرورت نہیں ہے, کسی زرداری کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کا ایک پولیٹیکل رول امریکہ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا, اور آنے والے دنوں میں لوزر کے طور پہ صرف عمران خان صاحب نہیں ہوں گے, شہباز شریف بھی ہوں گے, زرداری بھی ہوں گے, اور جتنا یہ پولیٹیکل ارینجمنٹ اور سیٹ اپ ہے یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے یہ لوزر